हम डूब जाएंगे पाक रूह के दरिया में, हम डूब जाएंगे, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे पाक रूह के दरिया में, हम डूब जाएंगे पाक रूह के दरिया में, हम डूब जाएंगे। तेरा कलाम यीशु अब मेरी ढाल है, तेरा कलाम यीशु अब मेरी ढाल है, तेरे संग चलो सदा मेरी फरियाद है, तेरे संग चलो सदा मेरी फरियाद है, तेरा कलाम यीशु अब मेरी ढाल है, तेरे संग चलो सदा मेरी फरियाद है, मेरी फरियाद है पाक रूह के दरिया में, हम डूब जाएंगे पाक रूह के दरिया में, हम डूब जाएंगे। अपने मसा से यीशु रूह मेरी भर दे, अपने मसा से यीशु रूह मेरी भर दे, बनूं यीशु तेरे जैसा ऐसा मुझे कर दे, बनूं यीशु तेरे जैसा ऐसा मुझे कर दे, ऐसा मुझे कर दे पाक रूह के दरिया में, हम डूब जाएंगे पाक रूह के दरिया में, हम डूब जाएंगे। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, जिंदगी को मेरे यीशु तूने ही संवारा है, जिंदगी को मेरे यीशु तूने ही संवारा है, तूने ही संवारा है पाक रूह के दरिया में, हम डूब जाएंगे पाक रूह के दरिया में, हम डूब जाएंगे। तेरा कलाम यीशु अब मेरी ढाल है, तेरा कलाम यीशु अब मेरी ढाल है, तेरे संग चलो सदा मेरी फरियाद है, तेरे संग चलो सदा मेरी फरियाद है, मेरी फरियाद है पाक रूह के दरिया में,
उसकी कुदरत हमारे दरमियान है। और बाइबल बताती है वो इसराइल की हम्दो सना पर अपना तख्त लगाता है। खुदा गयूर खुदा है जो उतरता है अपने लोगों के दरमियान। बाइबल में लिखा है मैं उतरा हूं। वो वादे पूरे करता है, वो कभी बेवफाई नहीं करता, वो कभी किसी बात को भूल नहीं जाता। वो अपने कौल के पीछे, अपनी बात के पीछे, अपने सुखन के पीछे बेदार खड़ा रहता है। इस वास्ते इस वक्त जब हम उसका कलाम सुनने को हैं तो अपने अपने लिए, अपनी अपनी शख्सी जिंदगी के लिए, अपने अपने खानदान के लिए, अपनी अपनी बरकत के लिए उसका कलाम मांगना शुरू करें। आइए सब दुआ करें खुदा के हुजूर। हम कुछ देर दुआ मांगेंगे। खुदावंद अपनी बड़ी कुदरत के वसीले से आवाज सुनाने को है, बात करने को है, और जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं, हम ईमान रखते हैं खुदा के कलाम के दौरान ही हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। खुदा की कुदरत साया करेगी, रूह कुछ नाजिल होगा लोगों पर। आइए हम दुआ करें, सब दुआ करें खुदा की हुजूरी में। जो गैर जुबानों में दुआ करते हैं वो गैर जुबानों में दुआ करें। रखमम दरबश बीरकलता रबश्ती रिंदुरकु बहाली इत्रमाशी आप्तकल बूरा वंदिबार कुवरिती शिल्क्रियंत बारा सुंदर बाइबल बकूरी शंतर कास्तीरिया जुआर दिमान मलारा शिब्रियंत कुबारा संत कोलोरोबो शिब्रियंजा इंतलकबा शबरकथरबा उर्दना मकलरबा शांदरबे रीवलरमन तुरियोशबिरिया बिरकियन तुरियाबा शिब्रियंतलाबा शांत केरेबे इंतबलरबा रीबलरथमा शांद्रिबियाल बलबरश्तिरिया स्तर के मेंत्रबे जीर्दमांस बुर्गबाल बीरकस्तान जमतीराबा तुलकी बारी हम्मिकारी शुर्दिवान कुलबीराम शांद्र बेरबे शिब्रिये रीबलरबे शांद्रे इंद्रबा शिब्रिया सूरबी अंद्रबा पाकरू तेरा शुक्र हो, पाकरू तेरा शुक्र हो तेरी कुदरत के लिए, तेरे जलाल के लिए। तू यहाँ मौजूद है बाप का और बेटे का जलाल जाहिर करने के लिए। तेरा शुक्र हो, तेरी हम्द हो। खुदावंद हम ईमान से हर चीज को तेरे कंट्रोल में देते हैं। हम तेरे रूह को महसूस करते हैं। अब तेरे रूह का वक्त है, अब तेरे रूह की हुजूरी का वक्त है, अब तेरे रूह की कुदरत का वक्त है। हम ईमान रखते हैं जिस तरह रूह जुम्बश कर रहा था, आज भी मोहब्बत भरी, उल्फत भरी जुम्बश वो करेगा लोगों के। तेरा शुक्र हो। तेरी दोनों मना शिबिरी दी इबिरी कोलारबा शांतरे बेशब्रिया इंद्र बलरबा शिब्रियंजारी रूमन काल बुर्दी बाल शांद्रे 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 मांद्रुजिबा शांद्रे मांद्रुजिबा शांद्रमान ध्रुजिबा ध्रुजिबलरबा उली मंदिरिका कुलकंबारी कस्तूरी शारी रीमंदोरा कुलबारशीन मंकूर्जबारी कुल्ला अबा तनूती शाली रूबन का मंसारी शिबिर दिया तेरे बशलिया जानी इन्हें मजूरी अबुबारी। तेरा शुक्र हो, तेरी हम्द हो, तेरी जय जयकार करते खुदावंद। हम ईमान से इस जगह को तेरे रूह की लपेट में देख रहे हैं। तेरा रूह चारों तरफ से हमें घेरे हुए है। जैसे तेरे बंदे दाऊद ने कहा था
तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। हम ईमान की आंखों से ये देख रहे हैं, आगे पीछे तू ही तू है खुदा, तेरा रूह ही रूह है खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। आज की शाम खुदावंद आसमानी बाप, जहन कोई भी इधर उधर ना हो, सोच इधर उधर ना हो, ख्याल इधर उधर ना हो। हम पिछले सारे कनेक्शन ब्रेक करते हैं यीशु के नाम में, हम ब्रेक करते हैं यीशु के नाम में। बरकत के दरवाजे जैसे खुले हुए हैं, ये बरकत आज की रात ठहर जाए लोगों के ऊपर खुदा। तेरे खादिम पर भी हम सरापा तेरी हुजूरी, तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। हम ईमान रखते हैं तेरे बंदे की बाबरकत खिदमत और बाबरकत गवाही, बाबरकत किरदार के लिए शुक्रगुजारी करते हुए, इस बात पर ईमान रखते हुए हम ये कबूल करते हैं कि तेरा खादिम आज की रात हम सब के लिए बरकत का बायस होगा, क्योंकि जुम्बिश तेरे बंदे पर भी है खुदावंदे। हम तेरी सताइश करते हैं, हम तुझे जलाल देते हैं पाकरू। हमारी मदद कर। आज का सारा वक्त जो इस वक्त के बाद हम गुजारने को है, खुदावंद मेरी दुआ है तेरा कलाम काम करे, तेरा रूह काम करे, तेरी जात का जलाल काम करे। मसीह जो हमारे चेहरों की रोशनी, रौनक और दुनिया का नूर है, जो चिरागदानों में फिरता है, वो फिरता रहे चिरागदान में, तेरा नाम जलाल पाए खुदावन। हम ईमान से अपने अपने लिए कलाम की बरकत को कबूल करते हैं तेरी हुजूरी में, और ये दुआ करते हैं तेरे खादिम पर कसरत का मस्सा ठहरे, यीशु के नाम। वो मस्सा ठहरे जिससे जुए और बंधन टूटते हैं, इब्लीसी बादशाहत का खात्मा होता है, जिंदगियां आजाद होती हैं, पाकरों की बख्शिश जारी होती है। खुदावंद हम उस मस्सा को मांगते हैं, तेरे बंदे की जिंदगी से फकत तेरा जलाल जाहिर हो खुदावंद, यीशु के नाम। तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। कलाम के सारे वक्त में हमारी रहनुमाई कर, अपना जलाल जाहिर कर। हम तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के पाक नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। सारी तारीफ, सारा जलाल खुदावन के लिए है, और मैं पास्टर साहब की मोहब्बत के लिए, आप सब कलीसिया की मोहब्बत के लिए खुदावन का और आपका शुक्रगुजार हूँ। और इस बात के लिए भी मुझे खुशी है कि आप सिर्फ आज ही ईद पेंटिकोस्ट की बरकत के लिए जमा नहीं हुए, बल्कि पिछले गालबन कोई 10 दिनों से आप खुदावंद की हुजूरी में भूखे और प्यासे होकर वक्त गुजार रहे हैं। और खुदा का उसूल है कि वो प्यासी ज़मीन पर मींह बरसाता है। सो शुक्रगुजारी के बाद ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास मेरे आपके साथ 2 दिन हैं, 2 शाम हैं कि हम मिलकर खुदा का कलाम सीखेंगे। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि रूहुल कुद्स पाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, और कल हम इस बात पर सीखेंगे कि रूहुल कुद्स पाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो हम बड़ी सादगी के साथ, बड़ी सफाई के साथ
آسان انداز میں خدا کا کلام سیکھیں گے۔ آئیے ہم کتاب مقدس میں سے یوئیل نبی کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر 16 اور 17 16ویں آیت ہم پوری پڑھیں گے اور 17 آیت کا پہلا حصہ ہم تلاوت کریں گے۔ یوئیل نبی کی کتاب دوسرے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیرخواروں کو بھی فراہم کرو۔ دلہا اپنی کوٹھڑی سے اور دلہن اپنی خلوت خانہ سے نکل آئے۔ کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑھی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ زاری کریں اور کہیں، آئے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر۔ خداوند کے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم میں سے ہر ایک کے لیے خدا کی غیر معمولی برکت کا اور اس ملک کے لیے خدا کی نجات کا باعث ہو، آمین۔ یوئیل نبی کی کتاب میرے علم کے مطابق پرانے عہد نامہ کی واحد کتاب ہے جہاں پر خدا ہر فرد بشر کو اپنے روح سے معمور کرنے کے لیے اعلان کرتا ہے۔ اور یوئیل نبی کی کتاب گو یہ پرانے عہد کی کئی کتابوں سے پہلے ہے، لیکن اس کے بعد کی کتابیں جیسے اموس کی کتاب ہے، زکریا کی کتاب ہے، حبقوق کی کتاب ہے، ملاکی کی کتاب ہے، ان کتابوں میں یہ تقریباً ایسے وقت کی کتاب ہے، ایسے دور کی بابت یہ بیان کرتی ہے جب خدا آسمان کو بند کرنے والا تھا۔ جب ہم کتاب مقدس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے تقریباً 400 سال پہلے خدا نے ایک طرح سے اپنا آسمان بند کر دیا۔ کوئی نبی برپا نہیں ہو رہا تھا، کوئی الہام نازل نہیں ہو رہا تھا، لیکن ایسا نہیں کہ خدا ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کتاب کو ہم 3 حصوں میں بانٹ کر، اس کے 3 ابواب ہیں، ہم 3 حصوں میں اس کتاب کو بانٹ کر اس کتاب میں جو کچھ خدا نے کہا ہے اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا خدا اسرائیلی قوم کی حالت کے مطابق اپنے غصے، اپنے قہر اور اپنے غضب کا اظہار کرتا ہے، خالی اعلان نہیں کرتا بلکہ اظہار کرتا ہے۔ اور دوسرے باب میں خدا قوم کو توبہ کی دعوت دیتا ہے کہ توبہ کر لو، کیونکہ خدا کے دل کو جب دیکھتے ہیں تو کلام ہمیں ایک جگہ نہیں بے شمار جگہ بتاتا ہے کہ خدا کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ کلام میں لکھا ہے اس کا قہر دم بھر کا، لیکن اس کی شفقت عمر بھر کے لیے ہے۔ خدا ساری کائنات میں اپنی تمام مخلوقات میں انسان سے
بے حد محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور بخشا کس لیے؟ کہ انسان نے گناہ کیا۔ رومیو 3 باب کی 23 آیت بیان کرتی ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، لیکن مسیح یسوع کو دنیا کے واسطے بخش کر خدا نے اپنے بے بیان فضل کا، خدا کے فضل کا پورا بیان دنیا کا کوئی خادم، کوئی عالم نہیں کر سکتا۔ اپنے بے بیان فضل کا اور اپنی بے بیان محبت کا خدا نے اظہار کیا اور یہ مقرر کر دیا کہ اگر کوئی شخص روح القدس سے معمور ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو وہ توبہ جو خدا کو پسند آئے، وہ توبہ جو خدا کے تقاضے پورے کرے، وہ توبہ جو انسان کی تقدیر اور مقدر کو بدل دے، وہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے روح القدس پانا یہ کسی مشن کی رسم نہیں ہے کہ کسی نے کسی پینتیکوسٹل چرچ کا حصہ ہونا ہے تو اس نے روح القدس پانا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ روح القدس خدا کے ساتھ درست، مضبوط اور شفاف رشتے کے بدلے میں، اجر میں، انعام کے طور پر ملتا ہے۔ انعام کے طور پر یہ انعام ہے۔ ان دنوں میں ہماری مقامی کلیسیا میں بھی، جبکہ کلیسیا اس کے لیے دعا نہیں کر رہی تھی کہ کسی پر ہاتھ رکھ کر دعا کی جائے کہ وہ روح القدس سے بھر جائے۔ ابھی رات پچھلے اتوار آپ کے درمیان ایلڈر انجم صاحب تھے، ان کی کلیسیا میں دعا ہو رہی تھی اور ایک دوسرے بیک گراؤنڈ سے بھائی کلیسیا کے ساتھ دعا میں موجود تھا اور خدا نے اس کو غیر معمولی طریقے سے اپنی روح سے بھر دیا۔ یاد رکھیے یہ بھی رسم اور لازم نہیں ہے کہ خادم آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کے زور مارے، بڑی دعا کرے اور اس کے بعد آپ کو پاک روح کا بپتسمہ ہو۔ کلام بیان کرتا ہے رومی صوبیدار کورنیلیس، جس نے بھی بپتسمہ بھی نہیں لیا، جس نے اعلانیہ روایتی طور پر توبہ بھی نہیں کی، جس نے نہ اس بات کا اعلان کیا کہ میں مسیحی ہونا چاہتا ہوں، نہ اس کو تعلیم دے کر مجبور کیا گیا کہ مسیح ہو جا، لیکن جب کورنیلیس کا تعارف شروع ہوتا ہے اعمال کی کتاب کے 10ویں باب میں، تو میں کہنا چاہوں گا کہ ایسا کمال کا شخص کہ شاید مجھ میں اور آپ میں وہ خوبیاں نہ ہوں جو اس کے اندر خوبیاں تھیں۔ اور ایک بات میں بیان کروں گا اس کی خوبیوں میں سے، لکھا ہے وہ اپنے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب کہ کہیں کوئی ایسی بات کہہ نہ دوں، کوئی ایسا کام کر نہ لوں، کوئی ایسی سوچ نہ سوچ لوں جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب خدا کی ناراضگی سے ڈرنا۔ اور بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ایسا شخص ابھی مقدس پالوس رسول اس کے گھر میں کلام سنا رہے ہیں، سنائے کہہ رہے ہیں ابھی شروع ہی کیا ہے اور خدا نے آسمان کھول کر اس کو اور اس کے گھر کے لوگوں کو روح القدس سے بھر دیا۔ کسی نے دعا نہیں کی، نہ اس نے دعا کروائی، لیکن روح القدس کیا ہے؟ انعام ہے۔ جب انسان کے خیالات، جب انسان کا دل، ارادے اور جب انسان کی باتیں اور مرضی خدا کو پسند آ جائے تو خدا وہ انعام جو انسان کو خدا کی صفات عطا کر دیتا ہے۔ میں سادگی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا جو
عام مٹی سے بنے ہوئے انسان کو خدا جیسی قدرت سے بھر دیتا ہے، وہ انعام پھر خدا عطا فرماتا ہے، اور اس کا نام ہے روح القدس، اور یہ روح خدا کا روح ہے، یہ روح خدا کا روح ہے جو زندگی بلکہ ابدی زندگی دیتا ہے، ابدی زندگی دیتا ہے۔ انسان کا کام ہے کہ انسان توبہ کرے، اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو پھر خدا اپنے حصے کا کام کرتا ہے۔ میں نے 2014 میں یہ بات سیکھی کہ زمین پر جو کچھ بھی خدا کرنا چاہتا ہے اس کا ایک حصہ وہ انسان کے سپرد کرتا، اور جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا اپنے حصے میں لے لیتا ہے، اور اس طرح خدا کی مرضی زمین پر پوری ہوتی ہے۔ خدا اکیلا کچھ کرنا پسند نہیں کرتا، خدا اکیلا کچھ کرنا پسند نہیں کرتا، اسے اچھا لگتا ہے، اور پالوس رسول نے یہ بھید جان لیا، اور اس نے کہا تم خدا کی کھیتی اور عمارت ہو، اور ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ خدا انسان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے، اور انسان کو باغ عدن میں جب خدا نے بنایا تو کیسا بنایا؟ کس کی مانند بنایا؟ کس کی مانند بنایا؟ اپنے پڑوسی کو بتائیے، خدا نے انسان کو اپنی مانند بنایا۔ اچھا، تھوڑے چو گونگے کنے نے؟ اگر نہیں تو سارے کہیں، سارے اپنے پڑوسی سے زور سے کہیے، خدا نے انسان کو کس کی مانند بنایا؟ اپنی مانند بنایا۔ اور پھر جب ہم بزرگ نوح کے زمانے میں جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اور زمین پر انسان نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا۔ اگر روح کی، خدا کے روح کی تعلیم کی گہرائیوں میں ہم جائیں تو جو خدا نے آدم کو مٹی سے بنانے کے بعد اس کے نتنوں میں دم پھونکا، اس کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ یہی روح ہے جس سے خدا راست باز لوگوں کو بھرتا ہے۔ خدا نے اپنی مانند بنایا، انسان بگڑ گیا، انسان نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا، اب انسان نے اپنے جینے کا مقصد بدل لیا، اور پھر خدا کا روح انسان سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کسی شخص پر جو خدا کے ارادے کے مطابق زمین پر اپنی زندگی گزارتا، اس پر ضرورت کے وقت روح القدس نازل ہوتا، ضرورت کے وقت روح القدس نازل ہوتا، لیکن ہمیشہ نہ اس کے ساتھ رہتا اور نہ ہمیشہ اس کے اندر رہتا، بلکہ اندر رہنے والی بات تو ہوئی نئے عہد نامہ میں ہے۔ انسان کو خدا نے کہا کہ تجھے گریہ زاری کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر جب انسان خدا کی حضوری میں گریہ زاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے غلط سوچے پر، اپنے غلط بولے پر، اپنے غلط کیے پر پچھتاتا ہے، خدا کے حضور مانگتا ہے، پھر اس کے بعد خدا بحالی کا کام شروع کرتا ہے، بحالی کا کام شروع کرتا ہے، یعنی خدا انسان کو پھر اپنی مانند بنانے، خدا عزت والا خدا ہے، خدا انسان کو عزت دار بنانے کے لیے اس کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ خدا تندرست خدا ہے، خدا اپنے لوگوں کو تندرستی دینے کے لیے پھر ایسے طریقے، ایسے حالات، ایسے موقع مہیا کرتا ہے کہ لوگ خدا میں شادمان رہیں، اور تندرستی کا سب سے پہلا اور سب سے مؤثر اور سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ ہے خوشی، اطمینان۔
تو جب انسان خدا کے حضور جیسا خدا نے اوپر کہا مان لیتا ہے تو 18ویں آیت میں لکھا تب خدا ان کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا. خدا نے کہا رحم مانگو, لوگوں نے رحم مانگا تو پھر خدا نے رحم کیا. 19ویں آیت میں لکھا پھر خدا نے اپنے لوگوں سے فرمایا میں تم کو اناج اور نئی مے اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے سیر ہوگے اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا. اس کے 3 ابواب ہیں. کل صبح کی عبادت سے پہلے اگر واقع ہی ہم روح القدس کے لیے طالب ہیں تو ہمیں ضرور تینوں ابواب کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا ہم سے خوش ہو اور ہمیں انعام عطا فرمائے. جب ہم روح القدس کا جو بہترین اور پہلا وعدہ جس کا اعلان اس کتاب میں کیا گیا ہے 28 دوسرے باب کے 28 اور 29 آیات میں, تو خدا بحال کرتا ہے اور جب خدا نے انسان کا مقام بحال کر دیا تو پھر خدا وہی روح جو انسان کو خدا کی مانند بناتی ہے اس کے لیے کہتا ہے اس کے بعد جب انسان سچی توبہ کرے گا پھر بحالی کا کام اس کی زندگی میں شروع ہوگا اور انسان بحالی کے کام کی قدر کرے گا, انسان بحالی سے خوش ہوگا, انسان بحالی کے کام میں قائم اور ثابت قدم رہے گا. اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے, تمہارے بوڑھے خواب اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے, بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا. اس کے بعد جب خدا کہتا ہے تو اس سے پہلے والی بات آج ہم غور کر رہے ہیں اور اس کے بعد والی بات پر کہ جب روح القدس نازل ہو جائے گا پھر ایک ایماندار کیسا ہوگا. پھر روح القدس سے پہلے خدا ایک ایماندار کو کیسا چاہتا ہے اس کا بیان دوسرے باب میں پایا جاتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ خدا انسان کی گریہ زاری اور توبہ کیوں چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمیں پہلے باب کی چند آیات کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا. ہم پہلے باب کی پہلی آیت سے دیکھیں. خدا ان کا کلام جو یوئیل بن فتویل پر نازل ہوا, اے زمین کے سب باشندوں کان لگاؤ, کیا تمہارے یا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا؟ تم اپنی اولاد سے اس کا تذکرہ کرو اور تمہاری اولاد اپنی اولاد سے اور ان کی اولاد اپنی نسل سے بیان کرے کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک غول سے بچا اسے دوسرا غول نگل گیا, اور جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرا غول چٹ کر گیا, اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا غول کھا گیا. آئے متوالو جاگو اور ماتم کرو, آئے
میں نوشی کرنے والوں نئی میں کے لیے چلاؤ، کیونکہ وہ تمہارے منہ سے چھن گئی۔ یہ حالت تھی اسرائیل کی۔ آج ہم اگر 20، 25، 30، 40، 50 سال پہلے پاکستان میں ہی جیسا پینٹیکاسٹل لوگوں کا خدا کے ساتھ رشتہ تھا، جیسے خدا کے لیے انہوں نے مختلف چیزوں کو ناچیز جان رکھا تھا، قربان کر رکھا تھا، اب اس کا 20% بھی کلیسیا خدا کے حضور نہیں کرتی۔ اس لیے میں کیا ہو گئی ہے؟ چھن گئی ہے۔ اور اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟ چلاؤ، 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 اور پھر وہ سنے گا، اور سن کر ہماری طلب پوری کرے گا، اپنے رحم کو جاری فرمائے گا۔ جب ہم بحالی کے کام کو دیکھتے ہیں تو بحال کون کر رہا ہے؟ خدا۔ رحم کس نے شروع کیا ہے؟ خدا نے۔ لیکن توبہ سے پہلے رحم نہیں ہے، پہلے انسان کا کام ہے توبہ کرنا۔ ہل کون چلاتا ہے، خدا یا انسان؟ بیج کون بوتا ہے، خدا یا انسان؟ لیکن اگاتا کون ہے، بڑھاتا کون ہے؟ تو اگر بیج بویا نہ جائے تو خدا اگا دے گا؟ اس سچائی کو اپنے سامنے ضرور رکھنا ہے، ضرور رکھنا ہے۔ خدا دل پر نگاہ کرتا ہے، اور جس کا دل خداوند کے لیے تیار ہوگا اس کو خداوند اس عظیم برکت سے، اس بے بیان برکت، غیر معمولی برکت سے بھر دے گا۔ اب یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، نبوت وہ کلام ہے جو خدا کا کلام ہوتا ہے، لیکن انسان کے منہ سے انسانوں تک پہنچتا ہے۔ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے۔ اس وقت جب یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے، پوری قوم بنی اسرائیل میں، پوری قوم بنی اسرائیل میں کہیں کہیں کوئی ایسا دور تھا جہاں پوری قوم میں ایک دور میں ایک ہی نبی تھا، کہیں ایک سے زائد نبی۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے جب حقیقی توبہ ہوگی، حقیقی بحالی ہو جائے گی، تو پھر کتنے لوگوں پر روح القدس نازل ہوگا؟ ہر فرد بشر پر، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں ان کے منہ میں خدا کا کلام ہوگا۔ تمہارے بیٹے بیٹیوں کے منہ میں خدا کا کلام ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے لکھا ہے تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ خدا یہ کہہ رہے کہ تمہارے درمیان کوئی نکما نہیں رہے گا، سارے ہی خدا کا کام کرنے والے ہوں گے، سارے ہی خدا کا کام کرنے والے ہوں گے۔ اور جب ہم خواب اور رویا کے نتائج دیکھنا چاہیں کہ جس کو خواب اور رویا کی توفیق یا نعمت ملتی ہے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، تو یوسف کو یاد رکھیں جو یعقوب کا بیٹا تھا، وہ خواب دیکھنے والا شخص تھا، اور اس سے خدا نے ایسی جگہ جہاں وہ غلام بھی تھا اور اسیر قیدی بھی تھا، وہاں وزیر اعظم بنا دیا۔
اس کا کوئی ووٹر نہیں تھا جو اس کو ووٹ دیتا، لیکن بنانا اور ڈھانا یہ خدا کے اختیار میں ہے۔ خدا جس کو پھر جو چاہے وہ عطا کر دے، خدا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ خدا نے اس ملک کے بلکہ اس وقت کے سب سے زیادہ زمین پر با اختیار شخص فرعون کو خواب دکھایا۔ خوابوں کی تعبیر علم رکھنے والے تجربہ کار لوگ آئے، کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن خدا کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول۔ خدا نے سرفراز کرنا تھا یوسف کو، اس لیے باقیوں کے علم باندھ دیے، بند کر دیے، اور پھر پیغام گیا جیل میں، اور یوسف جیل سے بلایا گیا، اور جو نعمت خدا نے اس کو دی تھی اس نعمت کی وجہ سے وہ بنایا گیا۔ اس کے لیے کوئی غالباً یہ 2006 کی بات ہے، 4 الفاظ یوسف کی کہانی کو بیان کرنے کے لیے خدا نے مجھے سکھائے دیے۔ بھیجا گیا، اس کے باپ نے اس کو بھیجا تھا، جا اپنے بھائیوں کی خبر لے۔ بھیجا گیا، پھنسایا گیا، اس کے بھائیوں نے اس کو پھنسا کے بیچ دیا۔ بھیجا گیا، پھنسایا گیا، بلایا گیا اور بنایا گیا۔ اور بھائی اس سے حسد اس لیے رکھتے تھے کہ خواب دیکھنے والا، لیکن خدا کی طرف سے یہ نعمت اس کی کہ اس کے بھائیوں میں کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ اگر ہم رسمی پاتروں کے بپتسمے کے طالب نہ ہوں، کل اس بات کو ہمارے لیے خداوند کھولے گا کہ روح القدس دینے کا اصل خدا کا مقصد کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے۔ خدا روح القدس دینے کے بعد کیسا چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں بن جائیں۔ تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، اور دانیل یہ بھی رویا دیکھنے اور خواب دیکھنے والا شخص تھا۔ اس کو یہ نعمت کس نے دی تھی؟ خدا نے۔ اور یہاں پر اعلان کون کر رہا ہے؟ خدا، ٹھیک ہے؟ لکھا ہے اس کے بعد میں، اگر نبی کہتا نا کہ اس کے بعد خدا ہر فرد بشر پر اپنا روح ڈالے گا تو پھر بات ہوتی نبی کی، لیکن یہاں کون کہہ رہا ہے؟ اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح کو نازل کروں گا۔ اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں بزرگوں کو جو یہاں بیٹھے ہیں کہ خدا کا ارادہ آپ کے لیے، خدا کا منصوبہ آپ کے لیے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جوانوں کو جو یہاں موجود ہیں، خدا کا ارادہ اور مرضی آپ کے لیے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں بیٹوں اور بیٹیوں کو کہ خدا کا ارادہ اور مرضی آپ کے لیے کہ وہ آپ کو اپنی مانند بحال کر دے، بنا دے، جیسا قدرت میں وہ ہے، جیسا اختیار میں وہ ہے، جیسا جلال میں وہ ہے، اپنی مانند بنانے کے لیے، اپنی مانند بنانے کے لیے۔ اور یاد رکھیے خدا جب یہ کام کرتا ہے تو پھر یہ عظیم کام ہے۔ خدا کی مانند اور کوئی خدا، اور جس کو روح القدس مل جاتا ہے زمین پر، اس کی مانند پھر کوئی انسان بھی نہیں ہوتا، کوئی انسان بھی نہیں ہوتا۔ خواہ ہم روح کے پھلوں کا استعمال کرتے ہوں یا ہم روح کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوں، ہم غیر معمولی ثابت ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں۔ کون کون میری سن رہا ہے؟ اچھا، سننے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے
ویسے تو آپ میں سے کسی کو نیند نہیں آ رہی، لیکن جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں، نیند آ بھی رہی ہو نا تو شرما کے دور چلی جاتی ہے کہ جب بھی آپ کلام سنیں، وقت دن کا ہو یا رات کا، کلام سنانے والے کی باڈی لینگویج اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ بات کو سنیں، زیادہ سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے؟ شیطان ایک پرندے کی طرح کلام چگنے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کو جال لگا ہوا نظر آئے گا جب ہم آنکھیں کھول کے کلام سنانے والے پر نگاہ رکھیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو خدا عظیم خدا ہے، اس کا یہ عظیم منصوبہ ہے، اور اس عظیم منصوبے کی وجہ سے، اس عظیم منصوبے کی وجہ سے زمین پر خاکی ہونے کے باوجود خدا کا روح مل جانے کے سبب سے گویا دنیا ہمارے ہاتھ میں. جو تم چاہو گے میں وہ کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. جو تم زمین پر باندھو گے وہ باندھا جائے گا، اور جو زمین پر کھولو گے وہ کھولا جائے گا. تو جس کو روح القدس نہیں ملا، یا جو بغیر روح کے زندگی گزارتا ہے، وہ ایسا کر کے تو دکھائے. یہ چند دن پہلے کی بات ہے، پچھلے مہینے کی. ایک دوست ہے انٹرنیشنل ہارویسٹ منسٹری، وہ پوری دنیا میں ایسے لوگوں کو جو مشن پر کام کرتے ہیں وہ متحد کرنے کے لیے کہ اپنے اپنے ملک میں رہ کر بھی ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہوں. تو جس نے 2 مئی کو کلام سنایا تھا، تو میں لائٹ نہیں تھی، ہمارے گھر کے سامنے پارک ہے اور وہاں شادی تھی. شادی میں میوزک کا بجنا، شور شرابہ، سارا کچھ. تو میں کمیونیکیٹ کر رہا تھا اس شخص کے ساتھ. میں نے کہا آج ممکن نہیں ہے کہ میں پروگرام کے مطابق جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات کر سکوں. تو اس نے کہا جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور اس میں کچھ بھی ناممکن. اس شخص نے کوئی 2-1.5 منٹ کی دعا کی اور یسوع کا دیا گیا اختیار اس نے استعمال کیا. پھر میں نے چھت کے اوپر کہ ان کرے ہیں شیطان تنگ، چھت کے اوپر میں نے جو بھی آن لائن بات کرنی تھی وہ کی، اور ساری بات جتنی دیر تک میں کرتا رہا، نہ میوزک بجا، کسی نے جا کر نہیں روکا، اور نہ اور کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ آڑے آ سکی. کھولنے اور بند کرنے کا اختیار ان کے پاس میں. بہت مجھے خوشی ہوئی، بہت. میں 2-3 اور باتیں بھی اس شخص نے میرے ساتھ مختلف وقتوں میں کی. بہت بابرکت شخص ہے، بہت بابرکت شخص ہے. لیکن یاد رکھیے ہم میں سے ہر ایک ایسا بن سکتا ہے. ہم میں سے ہر ایک پتہ ہے کیسا بن سکتا ہے؟ کیسا بن سکتا ہے؟ یسوع نے کہا میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں، جیسے باپ نے مجھے بھیجا ویسے ہی میں تمہیں بھیجتا ہوں. جیسی محبت باپ نے مجھ سے رکھی ویسی ہی تم سے رکھتا ہے. تو پھر ہم کس کی مانند ہوئے؟ ہم کس کی مانند ہوئے؟ روح القدس ہمیں یسوع مسیح کی مانند بنا دیتا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اچھا ہیلیلویا جب کبھی بھی کہنا ہے، جب بھی کبھی کہنا ہے مسکرا کے کہنا ہے. ٹھیک ہے؟ ذرا کہیے مسکرا کے. اتنے لوگوں کی آواز سے تو چھت چینج ہو جانی چاہیے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. سو یاد رکھیے جب ہم سمجھ اور مقصد کے تحت ہیلیلویا کا نعرہ مارتے ہیں نا، تو جیسے اعمال کی کتاب کے 16 باب میں قید خانہ کی نیو ہل گئی تھی نا، شیطان کی نیو ہل جاتی ہے. آمین، آمین. سو اس کا
وعدہ رول قدس کا پہلی بار کہ ہر فرد بشر پر، پڑھے لکھے پر بھی اور ان پڑھ پر بھی، جو بڑا امیر ہے، خوشحال ہے لیکن دل اس کا خدا کے لیے پاک ہے، اس کے لیے بھی، اور جو بڑا غریب ہے کل صبح کے ناشتے کے لیے بھی اس نے خدا پر توکل کرنا ہے کہ خدا ہی کروائے گا، میرے پاس کل کے لیے کچھ نہیں ہے، اس پر بھی، جو بہت صحت مند ہے اس پر بھی، اور جو بڑا بیمار ہے رات نیند نہیں آتی اس پر بھی خدا اپنی روح کو اونڈیلنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کئی بار خدا کے انتظام کا خالص حصہ بننے کی وجہ سے ہمارے حالات ہماری توقع سے ہٹ کر بدل جاتے ہیں۔ ہماری امید ہوتی ہے شاید خدا اتنے وقت میں ہمارے لیے کام کرے گا، لیکن کلام کا ایک بڑا خوبصورت وعدہ ہے یسایہ نبی کی کتاب میں کہ تم ہنوز کہہ نہ چکو گے اور میں تمہاری سن لوں گا۔ خدا کے کلام کا وعدہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں، لیکن بڑی ضروری بات ہے کہ ہم روایتی اور رسمی طور پر پینتیکوسٹل نہ بنیں، روایتی اور رسمی پینتیکوسٹل نہ بنیں، ہم حقیقی پینتیکوسٹل جو خدا کے ارادے کے مطابق، خدا کے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے اور ابلیس کے ارادوں کو ملیا میٹ کرنے، مٹی میں ملانے کے لیے روح سے معمور ہوتے ہیں۔ خداوند نے اس بات کو کہہ دینے کے بعد پھر جب ملاکی نبی کا دور آتا ہے تو خدا نے آسمان بند کر دیا، پھر کوئی کلام نازل نہیں ہو رہا تھا، اور کلام نازل ہوتا ہے نبی کی معرفت، اور کوئی نبی برپا نہیں ہو رہا تھا، اور جس کسی کو خدا نبوت کی نعمت دیتا ہے اس کو روح سے بھرتا ہے۔ ساؤل بادشاہ جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، جب وہ سیموئیل نبی سے ملاقات کر کے جا رہا ہے، سیموئیل نبی نے اس کے لیے پیشن گوئی کی تھی کہ تو جا رہا ہوگا، نبیوں کی ایک جماعت ملے گی تو ان کے ساتھ ہو جائے گا، خدا کا روح تجھ پر نازل ہوگا اور تو نبوت کرنے لگ جائے گا ان کے ساتھ، اور بدل کر اور ہی آدمی بن جائے گا۔ خدا نے 400 سال سمجھ لیں کہ اپنے روح کو بھی روک لیا، کلام کو بھی روک لیا، نبیوں کو روک لیا، اور 400 سالہ دور، تاریکی کا دور، خاموشی کا دور، اس کے بعد تھوڑی دیر میں بند کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے، اس کے بعد پھر خدا نے ایک نیا کام کیا۔ یسایہ کی کتاب کے 43 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اور خدا ہر دور میں ایک نیا کام کرتا ہے، ہر دور میں ایک نیا کام کرتا ہے۔ خدا ہمارے دور میں بھی ایک نیا کام کرنا چاہتا ہے، آمین آمین۔ لیکن خدا کا نیا کام دیکھنے کے لیے اور خدا کے نئے کام کا حصہ بننے کے لیے پرانے لوگوں کی نکمی باتوں کو چھوڑ کر، ان سے الگ ہو کر خدا کی قربت ہماری ضرورت ہے۔ مقدسہ مریم سے پہلے کبھی کوئی کنواری حاملہ نہیں ہوئی، مقدسہ مریم سے پہلے کبھی کوئی کنواری حاملہ، یہ نیا کام ہے یا نہیں؟ اس کی پاکیزگی، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے، تو جس کی پاکیزگی ایسی ہوگی وہ روح سے بھرے گا، وہ روح سے بھرے گا۔ اور پھر فرشتہ نے کہا حق تعالیٰ کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی، یعنی تو روح القدس سے بھر جائے گی۔ یہ جو لفظ بپتسمہ ہے اس کا مطلب ہے میں ڈوبنا،
میں غوطہ کھانا، میں چھپ جانا، کہ روح القدس خدا کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی، تو روح القدس میں آگے کی ساری زندگی گزارے گی، کیونکہ تو نے روح القدس پانے کے تقاضے پورے کیے ہوئے ہیں۔ ہو گئی حاملہ۔ اس کے بعد وہ الشبا کے گھر جاتی ہے۔ اس سے پہلے کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں روح سے معمور نہیں ہوا، اور کلام کہتا ہے کہ جیسے مریم کے سلام کی آواز الشبا کے کانوں تک پہنچی، بچہ مارے خوشی کے روح القدس سے بھرا ہوا ماں کے پیٹ میں اچھل پڑا۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا۔ آج 21ویں صدی میں اگر ماں جس نے بھی اولاد کو جنم نہیں دیا لیکن خدا نے اسے ماں بننے کی آس امید دی ہے اور وہ خدا کی بندی ہے، تو خدا ماں اور اس کے پیٹ کے بچے دونوں کو روح سے بھر سکتا ہے۔ آمین آمین۔ سو خدا نے اس نئے کام کا آغاز کیا جب یسوع اس دنیا میں آ گیا یا آنے کے لیے تیار تھا، اور پھر جب نیا دور آ گیا تو اس وعدے کا آغاز ہوا۔ سو یسوع مسیح نے اعمال کی کتاب کے پہلے باب اور اس کی اعمال پہلا باب اور اس کی جناب پہلے باب کی 4 آیت کو صرف لے لیں۔ اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ اب یہ جو سن چکے ہو، اس کا ذکر یوحنا کی انجیل کے 14 باب میں خدا یسوع نے کیا، آگے بھی کیا۔ یسوع کہہ چکا، پھر مقدس لوکا کی، یہ بھی مقدس لوکا نے کتاب لکھی ہے اعمال کی، اور انجیل بھی مقدس لوکا نے لکھی، اور وہاں انجیل میں وہ 24ویں باب کی 49 آیت میں یہی بات کہتا ہے کہ یروشلم سے باہر نہ جانا جب تک روح القدس تم کو حاصل نہ ہو جائے، جب تک روح القدس سے تم بھر نہ جاؤ۔ اب ان 10 دنوں میں جو آپ نے بھی گزارے، اور اس وقت بھی جب کہا گیا، ان کو بتایا نہیں گیا تھا کہ 10ویں دن روح القدس نازل ہوگا، ان کو نہیں بتایا گیا تھا، لیکن انہوں نے فرما برداری کی۔ اور اس سے پہلے کہ یسوع آسمان پر اٹھایا جاتا، ان کے اندر بڑی غیر ضروری نامناسب باتیں تھیں۔ حسد ان کے اندر تھا ایک دوسرے کے لیے، لالچ ان کے اندر تھا، خود غرضی ان کے اندر تھی، جھوٹ بھی ان کے اندر تھا، خوف بھی ان کے اندر تھا، نافرمانی ان کے اندر تھی، اور اس طرح کی دیگر بہت ساری باتیں ان کے اندر تھیں۔ لیکن ان 10 دنوں میں انہوں نے اپنے اندر سے خود غرضی کو نکالا، اپنے اندر سے لالچ کو نکالا، اپنے اندر سے حسد کو نکالا، اپنے اندر سے نافرمانی کو نکالا، اس طرح کی چیزوں کو، جیسا ہم نے یوئیل کی کتاب میں پڑھا کہ خداوند کے حضور جمع ہو جاؤ، اس کے رحم کو پکارو۔ رحم کو پکارنے کا مطلب توبہ کرو، معافی مانگو۔ انہوں نے، شاگردوں نے بھی نئے عہد میں ایسا کیا، اور جب ان کے دل صاف ہو گئے، جب یہ ایک دوسرے کے لیے محبت سے بھر گئے، اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو جب آپ یوحنا کے پہلے خط میں پڑھیں گے تو مقدس یوحنا کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کی،
اور ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھائیوں کے لیے اپنی جان قربان کریں۔ لیکن ایک وقت تھا کہ جب یوحنا اور یعقوب دونوں بھائی، ماں کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہوگی نا، ماں کو لے کر آگے، اور ماں یسوع سے کہتی ہے کہ خداوند ایسا کر دے کہ میرے دونوں بیٹے، ایک تیرے داہنے اور تیرے بائیں، دونوں بادشاہی میں تیرے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ خود غرضی تھی نا۔ کلام میں جب اس واقعے کو پڑھیں گے لکھا ہے دوسرے شاگردوں نے مائنڈ کیا، برا منایا، لیکن اب دوسروں کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک چینج آیا ہے، ایک تبدیلی آئی ہے، اور یہ تبدیلی خدا کو پسند آ گئی، یہ تبدیلی خدا کو پسند آ گئی۔ اور پھر خدا نے اپنے روح کو، بڑا میں خاص جملہ جو میرے نزدیک خاص ہے کہنے لگا ہوں کہ ہم خدا کے حضور ایسے اپنے آپ کو تیار کریں، ایسے اپنے آپ کو مرتب کریں کہ خدا ہمارے دور میں کوئی غیر معمولی کام کر دے جو تاریخ کا حصہ بن جائے۔ پچھلی صدی میں کوریا کے اندر بیداری آئی اور ایک کتاب لکھی گئی، اس کا نام تھا کوریا روح کی آگ کی لپیٹ میں۔ میری خواہش ہے اور میری یہ دعا ہے، اور جب تک کلیسیا اس کے لیے خدا کے تقاضے پورے نہیں کرتی اس وقت تک یہ مشکل بلکہ ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا صرف کسی کی دعا کا کسی کو جواب نہیں دیتا جب تک وہ شخص جس کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ خدا کے رحم کے، فضل کے، جلال کے تخت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر دیتا۔ میری دعا یہ ہے کہ خدا اس 21ویں صدی میں پہلی صدی سے زیادہ زبردست طریقے سے رول کو نازل کرے۔ لیکن وہاں یہ تھا کہ 500 لوگ جمع تھے جب یسوع آسمان پر اٹھائے گئے نا، اس کے بعد 500 لوگ جمع تھے، اور ان 10 دنوں میں تھوڑے ہوتے گئے، اور جس دن رول کو نازل ہونا تھا 120 بچے، اور وہ جو ٹھہرے رہے، جو تبدیلی کے لیے رکے رہے، جو تبدیلی کے لیے جنہوں نے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے واسطے نظر کی کہ جو خدا کو پسند آ جائے، تو وہ پھر سارے کے سارے رولکو سے بھر گئے، سارے کے سارے رولکو سے بھر گئے۔ چھوٹی چھوٹی 2-3 نصیحتیں کر کے اختتام کی طرف چلوں گا۔ سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی یہ لائیں کہ ہم نے پوری عبادت کرنی ہے۔ کتنی عبادت کرنی ہے؟ پوری عبادت کرنی ہے، سارے دل، ساری جان، ساری عقل اور ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے پیار کر۔ اور اگر ہم عبادت سے پہلے خدا کے حضور آ کر سجدے میں رک جائیں تو اس کا الگ سے اجر ملے گا۔ جو خدا کے پھاٹکوں پر اس کا انتظار کرتے ہیں وہ اثر نو زوراور۔ تو پہلے نمبر پر اگر رول کس پانے کے آرزومند ہیں تو اس کا فیصلہ کریں اور خدا کو دکھائیں عمل کر کے، پوری عبادت کرنی ہے۔ دوسرا، پوری عبادت کے بعد جو کلام سننا ہے اس پر عہد کرنا ہے کہ اگلے اتوار تک میں نے عمل کر کے میں نے خدا کو رپورٹ دینی ہے کہ خداوند تو نے پچھلے اتوار مجھ سے یہ بات کی تھی، دیکھ میری زندگی میں یہ تبدیلی آ گئی ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ بدلتے جائیں، آہستہ آہستہ بدلتے جائیں، آہستہ آہستہ بدلتے جائیں، اور جب ہم بدلتے جائیں گے تو پھر کس کے ہم مزاج بن جائیں گے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور کس کے ہم شکل ہو جائیں گے؟ یسوع مسیح کے ہم شکل ہو جائیں گے۔ کس کے ہم میراث ہو جائیں گے؟ یسوع مسیح کے ہم میراث ہو جائیں گے۔ اور پھر جو مسا یسوع پر تھا وہ ہمارے وسیلہ سے بہے گا۔ آمین آمین۔ اعمال کی کتاب میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ تم نے اس وقت تک باہر نہیں نکلنا جب تک روح القدس تم پر نازل نہیں ہو جاتا۔ اور آخری حوالہ دیکھ کر پھر آج کے لیے ہم کلام کو بند کریں گے۔ اعمال کی کتاب اس کے 2 باب میں پہلی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ کتنے جمع تھے؟ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا،
اور اس سے سارا گھر، سب جمع تھے، سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا، اور انہیں آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ سب جمع تھے، سارا گھر گونج اٹھا، ہر ایک پر زبانیں آ ٹھہری، اور سب روح القدس سے بھر گئے۔ اور آگے اعلان پھر کرتا ہے پطرس رسول 14ویں آیت سے، دیکھیں ذرا فٹافٹ۔ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، آئے یہودیوں، آئے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے۔ کون سی بات ہے؟ یہ وہ بات ہے جو 500 سال پہلے کہی گئی تھی۔ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا۔ آخری دور کا آغاز خدا یسوع مسیح کے صلیب پر قربان ہو کر مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد آخری دور کا آغاز ہوا ہے، اور لکھا ہے خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر جو اس کے کلام کے تقاضے پورے کرتا، جو رسمی مسیحی نہیں ہے، جو روایتی مسیحی نہیں ہے، جو خدا کے لیے روح القدس کی قدر و قیمت کو سمجھ کر قبول کر کے پوری کرنے کے لیے تیار ہے، ہر اس فرد بشر پر روح کو انڈیلوں گا، نازل کروں گا، ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی۔ آمین۔ تمہارے جوان رویا دیکھیں گے۔ آمین۔ اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ آمین۔ بلکہ میں اپنے بندوں اور بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گے۔ نبوت کریں گے، اس کا مطلب کہ ان کے منہ میں خدا کا تازہ کلام جو اوپر سے ان کو ملے گا وہ بیان کریں گے، وہ پیش کریں گے۔ ہم شکارپور میں تھے، ایک ہندو خاندان میں پہلی ہماری ملاقات تھی، پہلا وزٹ تھا۔ تو وہ شخص ذرا ایسا کہ مطلب جیسے کہ اے اتھینے والو تم دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو، تو کہنے لگا کہ میں تو کچھ دیکھ کے اس کے بعد ہی پھر ذہن بناؤں گا کہ ان کی سننی ہے یا نہیں۔ اچھا جی، کھانا وانا کھا کے ہم نے ارادہ کیا ہم نے کلام اس کو نہیں سنانا، ہم دعا کرنے لگے کہ ہم ان کے گھر میں کھانا کھایا ہے، ان کو برکت کی دعا دے کے خدا کے فضل کے سپرد کریں گے، اور پھر خدا کام کرے گا۔ خیر دعا کرنا شروع کی، اور ایلڈر صاحب جو پچھلے اتوار آپ کے درمیان تھے، ان پر خدا نے علمیت کی نعمت کے ذریعے ان کے حالات ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ تھوڑا سا ایلڈر صاحب نے دعا میں ان کا ذکر کیا، اس بندے نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میں جان گیا کہ خدا تمہارے اندر ہے، خدا تمہارے اندر ہے۔ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گے؟ نبوت کریں گے، ان کے منہ میں خدا کا کلام ہوگا، خدا کا کلام ہوگا۔ سو ہم آج رات، بے شک پچھلے دنوں میں بھی تیاری کی ہے، لیکن آج رات ہم اس بات کے لیے تیار ہوں گے، اس بات کے لیے تیار ہوں گے خداوند میں ویسا ہی کروں گی، ویسا ہی کروں گا روح القدس پا کر جیسا تو چاہتا ہے۔ اگر آپ کا یہ عہد، یہ وعدہ خدا کے ساتھ سچا ہوگا تو پھر جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں، سارا گھر سب بھر گئے اور سب پر روح نازل ہو گیا، پھر خدا کل ایسا کر دے گا۔ یاد رکھیے روح القدس آپ میں سے کسی کو میری مرضی سے نہیں ملنا، اور نہ ہی خدا نے دینا ہے۔ خدا نے آپ کو دیکھ کر کہ یہ برتن صاف ہے، میں اپنا پاک روح ڈالتا ہوں، یہ برتن صاف ہے، میں اپنا پاک روح ڈالتا ہوں، اور جتنے برتن
صاف ہوں گے. ہم خداوند کی حضوری میں مٹی کے برتن بھی ہیں نا, لیکن وہ ان مٹی کے برتن میں خزانہ ڈالتا. اور پھر اگر آپ نے کبڑ میں کچھ بھی نہ رکھا ہو اور کوئی گلدان, یہ مٹی کے بنتے ہیں نا, اس میں کوئی 1,00,000 1,50,000 روپے رکھا ہو نا, تو کبڑ کی چابی کبڑ میں لگی ہے, اس پر آپ کو فکر نہیں ہوگی. لیکن گلدان کی طرف کون کون جاتا ہے یہ آپ کا دھیان رہے گا. ہیں تو ہم مٹی کے برتن ہیں, لیکن جب روح القدس ہمارے اندر آ جائے گا تو ہم خدا کے لیے زمین پر سب سے قیمتی ہو جائیں گے. آمین. آئیے سروں کو جھکائیں, آنکھوں کو ہم بند کریں گے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. آج کی رات بھی تیاری کی رات ہے. ان دنوں میں ہماری کلیسیا میں 2 بچے, ایک میٹرک کا سٹوڈنٹ ہے اور ایک بڑا ہے, ڈیوٹی کرتا ہے. فرق دنوں میں دعائیہ میٹنگ سے جب گھر گئے تو گھر میں دعا کرتے ہوئے پاک روح سے بھر گئے. پاک روح کسی انسان کی مرضی سے, کسی انسان کی کوشش سے نہیں, یہ حاصل کرنے والے کے اور خدا کے درمیان جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے سے ملتا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اب میں دوسری بات ایسی کہنا چاہوں گا کہ آپ روح القدس سے بھرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو احساس ہوتا, یہ خیال آتا ہے کہ مجھ میں کوئی کمی ہے. تو آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی روح القدس پانا چاہتے ہیں تو اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. بحالی سے پہلے توبہ ہے, اقرار ہے, سچی توبہ, سچا اقرار آسمان کھولتا ہے, آسمان کھولتا ہے. آنکھیں بند ہو, کوئی کسی کو نہ دیکھے, نہ مجھے دیکھیں. اس وقت اپنے باطن, خدا کے آسمان, خدا کے رحم, خدا کے وعدوں اور خدا کے تقاضوں کو دیکھیں. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. وہ خون کی ندی جاری ہے یسوع کی سولی سے, اور جو کوئی اس میں نہائے گا یقیناً صاف ہوگا. میں جانتا ہوں, میں مانتا ہوں, یسوع میرے لیے صلیب پر ہوا تھا قربان, بچانے کو مجھے. اقرار کیجئے, سب کہیے. میں جانتا ہوں, میں مانتا ہوں, یسوع میرے لیے صلیب پر ہوا تھا قربان, بچانے کو مجھے. بولو جے جے, قدرت ابدی ہے لہو میں, لہو میں. بولو جے جے, قدرت ابدی ہے یسوع کے لہو میں ہے. میرے پیچھے دعا کیجئے. خداوند آسمانی باپ, تیرا شکر ہو تو قہر کرنے میں دھیما, لیکن شفقت اور راستی میں غنی خدا ہے. تیرا قہر دم بھر کا, لیکن شفقت عمر بھر کے لیے ہے.
میں اپنی معلوم اور نامعلوم سب گناہوں کے لیے تیرے بیٹے یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے آ جاتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں، مجھے دھو یسوع کے خون سے جس میں میرے تمام گناہوں کو دھو کر مجھے پاک کرنے کی قدرت ہے۔ اس خون سے مجھے دھو، مجھ میں ایک بھی داغ نہ ہو۔ آج سے مجھے پاک کر کے آئندہ کی ساری زندگی پاکیزگی اور راستے میں گزارنے کے لیے مجھ پر فضل کر، مجھے توفیق دے، مجھے روح سے بھر، تاکہ تیرا روح جو پاکیزگی کا روح ہے مجھے پاک اور جلال سے بھری زندگی گزارنے میں مدد دے۔ میرے اقرار کو قبول کر اور میرے لیے آسمان کو کھول دے، آسمان کو کھول دے، آسمان کو کھول دے، آسمان کو کھول دے۔ او ربا شمنتا سالا را 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 را، دعا کیجئے، دعا کیجئے جو کچھ آپ چاہتے ہیں، جو کچھ آپ چاہتے ہیں۔ یسوع کہتا ہے جو تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ دعا کیجئے۔ وہ سب دعا کر رہے تھے، وہ سب ایک جگہ جمع تھے، وہ دعا کر رہے تھے اور خدا کا روح نازل ہوا، اور خدا کا روح نازل ہوا۔ الراسا بابا 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 پارا کا مسالا ردانا کیری کنتو بوشو لورو ایمانا زبانا رکاتا پروکرو تو شمن تبا زلارما کیری کنتو بوشو نو بھیج خدا ایماکا تمانا شبل ترکی اتورو سو بورو روبو زیبل تباشنا رو کو منتو بوزنی کمزوریوں پر تیری قدرت اب غالب آ جائے، تیری قدرت غالب آ جائے۔ سانا ماتا شلارا پری کرو تو سبو یمنتا شپی رکاتا زنا لورو دو بوزورو رو رکاتا باشی بیری بسندہ باشا کرو دو زمانا یمنتا باشلا۔ پاک رو پاک رو پاک رو پاک رو۔ تو اس نیک کام کو شروع کر کے اسے پورا بھی کرے گا، شروع کر کے تو پورا بھی کرے گا۔ ماسا پیری کیری بیری ری 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 رو دو زو 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 رو بو دوشو ایمان سے، ایمان سے، خوشی سے، ایمان سے، خوشی سے، خوشی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنا منہ خوب کھول وہ بھرے گا، اپنا منہ خوب کھول وہ بھرے گا۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ الراسا ساراباکا کورو دو بوزولو رو 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 رو۔ یاد رکھیے جن کا دل پاک ہے یہ ان کا حق ہے، جن کا دل پاک ہے یہ ان کا حق ہے، جن کا دل پاک ہے انہیں مانگنے والوں کی طرح نہیں، انہیں بیچاروں کی طرح نہیں، جن کا دل پاک ہے ان کا حق ہے اور یہ خدا کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنے روح کو انڈیلوں گا، اپنے روح کو نازل کروں گا۔ یہ خدا کا ارادہ ہے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ 2000 سال پہلے اس وعدے کا آغاز ہو گیا ہے اور خدا ہر روز ایسا کرنا چاہتا ہے، ہر جماعت میں ایسا کرنا چاہتا ہے، ہر پاک دل کے لیے ایسا کرنا چاہتا ہے۔ ہیلیلویا 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 ہیلیلویا۔ پاک رو پاک رو پاک رو۔ او ربا سبا لا را 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 راساما کا شالا را دازانا کورو دوزو بولو رو رو رکی منتی بشلا را داسانا فضل قدرت جلال ہمہ راسا شکری کلتو بوشنو۔ پیاسی زمین پر مین برسا، پیاسی زمین پر مین برسا۔ بیابان میں ندیاں جاری کر خدا، بیابان میں ندیاں جاری کر خدا۔
Hallelujah. 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 Rabbi Sikishil Riba Rabasa Mama Mama Kabala Radazana. اپنا منہ کھولیے اور جو الفاظ آپ کی زبان پر آتے ہو، اگر پہلے آپ نے اس طرح سے دعا نہیں کی تو آپ جو الفاظ منہ میں آتے ہیں بولیے، جو الفاظ منہ میں آتے ہیں وہ بولیے، جو الفاظ منہ میں آتے ہیں بولیے، آواز منہ کو کھولیے، منہ کو کھولیے، منہ کو کھولیے۔ ہی راسا ساسا ماکاتا شارا ہی پریکورو تو زولو روگو ہی رادا ماتا بالا راکا نازا بالا راشی منتس۔ Hallelujah. Hallelujah. لے ہمیں لے خدا روح ہمیں لے، جان کو لے، روح کو لے، بدن کو لے۔ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ آگ بھیج، آگ بھیج، آگ بھیج، آگ بھیج، آگ بھیج، بھیج دے۔ خدا میں تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کو تیرے فضل کے سپرد کر دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ہم سب کی زندگی میں تیری پاک مرضی پوری ہو، یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین۔ بیٹھیے۔ Hallelujah. ہاللویا، Hallelujah. ہاللویا، Hallelujah. آمین۔ پاسٹر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور میں بتاتا چلوں بڑے ٹف دن ہم لوگوں نے 10 دن گزارے ہیں۔ جو رات کو ہم دعا میں یہاں گزارتے تھے وہ طریقہ جو ابتدائی کلیسیا کا تھا اور جتنے لوگ یہاں ہوتے تھے ان سب کو ان 10 دنوں میں الگ الگ تجربے ہوئے ہیں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور خداوند کا شکر ہو کہ پادری صاحب کے چرچ میں بھی ان عبادات کے لیے بہت سی دعائیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہوگی، اور 3 ماہ تقریباً ہو گئے ہیں ہم نے پاسٹر صاحب سے ٹائم لیا تھا۔ تو سر ہم شکر گزار ہیں آپ کے، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں خداوند کا کلام سنانے کے لیے۔ اس وقت پاسٹر صاحب کو ہم ویلکم کریں گے، سامنے آئیے پلیز، یہاں جی نیچے ہو جی سر، نیچے۔ ہم پاسٹر صاحب کو مالا پہنا کر یہاں پر خوش آمدید اور ویلکم کہیں گے۔ ناصر کھڑے ہوں، ناصر پادری صاحب کے گلے میں آپ کی زوردار اور محبت بھری تالیوں میں یہ مالا پہنائیں گے۔ زور سے بجائیں، کوئی پیسہ نہیں ہے تالیوں کا۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ تھینک یو۔ دوسری مالا ہمارے درمیان ریس کورس سے بھائی آئے ڈھولک بجانے کے لیے، ہم شکر گزار ہیں ان کے لیے۔ بھی بھائی پاس صاحب کے گلے میں یہ خوبصورت مالا پہنا کر اپنی محبت کا اظہار کریں گے، زوردار تالیوں میں۔ ہاللویا، Hallelujah. آمین آمین۔ شکریہ سر۔ پاسٹر صاحب کا مختصر سا تعارف کرواؤں گا کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پادری صاحب ہمارے اسمبلیز آف گاڈ میں ہی نہیں بلکہ پورے سندھ میں، کراچی میں جانی پہچانی اور مشہور شخصیت ہیں۔ پادری صاحب کا نام اشرف منیر ہے اور میرے جو ابتدائی استاد تھے پاسٹر اکرم منیر، پادری صاحب ان کے چھوٹے بھائی ہیں، اور یہ بھائی جو ویڈیو بنا رہے ہیں پاسٹر صاحب کے پلوٹے نہیں، میرے خیال ہے سویٹا راجی سے چھوٹا ہے، پادری صاحب کا بیٹا ہے عاشر، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، بھائی بھی باہر آئے ہیں بھائی کے ساتھ۔ تو ہم شکر گزار ہیں پاسٹر صاحب کی ساری خدمت کے لیے جو لیلائی ٹاؤن میں سر انجام دیتے ہیں۔ مشن کے کام کا بھی گہرا بوجھ ہے سر کے اندر، اور کئی زندگیاں جو دیگر مذاہب سے ہیں ان کی خدمت ان کی رویا میں ہیں اور تبدیل ہوئے ہیں لوگ۔ کئی
حصوں میں خدا اپنے بندے کو استعمال کر رہا ہے، اور میں آخری بات کر کے ان کو بلاؤں گا۔ مجھے ان کی عید پینٹیکوسٹ کی عبادات کا گہرا تجربہ ہے۔ جب ریس کورس میں ایک بار عید پینٹیکوسٹ کی عبادات ہم نے رکھوائی تھی تو پاسٹر صاحب بھی وہاں پر کلام سنانے کے لیے آئے تھے، اور یہ نہیں کہ میں ان کی زیادہ تعریف کر رہا ہوں، خدا کی نہیں، سارا جلال خدا کا ہے۔ اگر خدا نہ ہو تو پادری صاحب بھی استعمال نہیں ہو سکتے۔ تو خدا نے ان کے وسیلے ان عبادات میں بھی بڑا کام کیا تھا، اور ہم ایمان رکھتے ہیں آج کی عبادت اور کل کی عبادت میں بھی بڑا کام کرے گا خدا۔ آمین۔ تو آپ کی زوردار تالیوں میں پاسٹر صاحب کو اور خداوند کے کلام کو ویلکم کریں گے۔ اب آپ کے عبادت کے سارے وقت کے لیے جس میں خداوند نے ہماری مدد کی، اور میں ایک بار پھر آپ کو بتا کر آخری دعا کی طرف چلوں گا۔ کل صبح ادھر اتوار کی عبادت بھی ہے اور شہر بانی بھی ہے، پہلا اتوار ہے، سب نے وقت پر آنا ہے، اور شام کو پادری صاحب پھر ہمارے درمیان ہوں گے۔ ہم ان کے وسیلے خداوند کا کلام سنیں گے اور روح القدس کی برکات کو حاصل کریں گے۔ اس وقت آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں، خداوند کو مبارک کہیں آج کی ساری برکت کے لیے، اس ہدیے کے لیے، تمام حاضرین کے لیے ہم دعا مانگیں گے۔ اور میری درخواست ہوگی پاسٹر صاحب سے وہ سامنے آئیں، آخری دعا میں وہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ خداوند ہمارے مہربان آسمانی باپ، سب سے پہلے ہم اس بات کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں کہ الوہیت کی ساری معموری جو مسیح یسوع میں سکونت کرتی ہے ہمارے بیچ موجود ہے، اور تیری موجودگی ہماری خوشی، ہماری تسلی، ہماری دلیری، اور ہمارے لیے خدا اور بہت ساری بے بیان برکات کا سبب ہے۔ ہم شکرگزاری کے ساتھ ساتھ خدا ہدیہ نذرانے کے لیے تیری شکرگزاری کرتے اور دعا کرتے ہیں اپنے کلام کے مطابق دینے والوں کو آسمان کے دریچے کھول کے برکت دے۔ اور خداوند میری یہ بھی دعا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو روحانی چیزوں کی بھوک اور پیاس دے، تاکہ خدا جو تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تم آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو باقی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ ہمیں خدا ایسا بنا، اور تیری منت کرتے ہیں آج رات ہم میں سے بطیروں کے ساتھ کلام کر، آج رات ہم میں سے بطیروں کی خدا تربیت کر، آج رات ہم میں سے بطیروں کی حوصلہ افزائی کر، آج رات ہم میں سے بطیروں کی زندگیوں کو بدل ڈال خدا، اور سب کچھ تیرے جلال کے لیے ہو، سب کچھ تیرے جلال کے لیے ہو۔ آپ کے خادم پاسٹر شاہد کے لیے شکرگزاری کے ساتھ خدا برکت کی، حکمت کی، سلامتی کی، روحانی قوت اور قدرت کی، تیرے جلال ظاہر کرنے کی، اور بطیروں کے لیے باعث برکت ہونے کی توفیق مانگتا ہوں۔ پرستاروں کے لیے خدا، بیٹیوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، نوجوان کے لیے خدا ان تیری شکرگزاری کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں ہمیں اپنی زندگی کے ہر دن میں گزرے دن سے زیادہ تجھ سے محبت کرنے کی توفیق اور فضل ملتا رہے۔ ہماری سن لے، ہم یہ دعا مانگتے ہیں یسوع مسیح کے پاک نام کے وسیلے سے، آمین۔ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح اپنے قرض داروں کو معاف کرتے تو ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح القدس کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ، دنیا بھر کے تمام مسیحوں، قوم بنی اسرائیل اور خصوصاً ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے دعائیں کرنے والوں، ہدیہ جات دینے والوں
اور عملی خدمت کرنے والوں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہو، آمین۔ شکریہ جی، خدا ان برکت دے۔ You are watching AGTV.